लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये लाइव क्वेश्चन आंसर्स की स्ट्रीम है जिसमें हम आपके सवालात के जवाबात किताब व सुन्नत की रोशनी में देते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस स्ट्रीम में हमारे साथ फ़दीलतुद दुक्तोर मोहम्मद नसीब मदनी हफिज़हुल्लाह होते हैं। लेकिन आज शेख मोहतरम जो है मसरूफ़ियत की वजह से आज हमारे साथ ऐड नहीं हो पाएंगे, तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें शेख मोहतरम फ़दीलतुद दुक्तोर तारिक सफ़ीर रहमान मुबारकपुरी हफिज़हुल्लाह ने वक्त दिया और शेख राज़ी हुए कि वो जो है अभी इंशाल्लाह इस स्ट्रीम में हमारे साथ जुड़ेंगे और आप लोगों के सवालात के जवाब देंगे। इसके लिए हम तमाम जो है शेख मोहतरम के शुक्रगुजार हैं, होने चाहिए हमें। और मैं आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग ज़रूर भी ज़रूर हमारी लिंक से ज्वाइन हो जाएं इंशाल्लाह। अभी शेख ज्वाइन होंगे तो हम आपके सवालात शेख मोहतरम तक पहुँचाएंगे। आइए शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया शेख वक्त देने के लिए हमें इस वक्त, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। शेख इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल इंशाअल्लाह। जी, तो आज के सबसे पहले गेस्ट है हम्माद। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें, इसके बाद अननोन तैयार रहे। अस्सलामु अलैकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख हमारा सवाल ये है कि किसी कंपनी में पैसे डालकर बेफिक्र हो जाना क्या हराम है? कंपनी में पैसा डालकर बेफिक्र हो जाना? जी, मतलब किसी कंपनी में अगर हमने इन्वेस्ट किया और हमने मतलब बेफिक्र हो गया कि अब इससे हमें जो भी नफा आएगा, मतलब फिक्स प्रॉफिट नहीं आता है, कभी ज्यादा कभी कम। जैसा बिजनेस अगर बढ़ा तो ज्यादा आता है, बिजनेस डाउन हुआ तो कम आता है। ऐसी कंपनी में ऐसा करना और उसके वो कंपनी में डालने के बाद में बेफिक्र हो जाना, क्या ये हराम है? जी शेख। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल इल्ला अन तकून तिजारतन अन तरादिन मिनकुम, कि ए ईमान वालों, तो अपने माल को आपस में बातिल तरीके से ना खाओ, लेकिन अगर तिजारत है आपसे रजामंदी से तो ये जायज़ है। तो इस आयत करीमा की रोशनी में आपके सवाल का जवाब ये है कि अगर कंपनी के अमल से आप मुतमईन हैं और आपने उसमें पैसा लगाया है और आपके गुमान के मुताबिक या आपके इल्म के मुताबिक, छानबीन के मुताबिक, तहकीक के मुताबिक अगर ये कंपनी दुरुस्त है, उसमें काम करने वाले इंसाफ और अदल और सदाकत और दयानतदारी से काम कर रहे हैं, तो आप मुतमईन हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने पैसा दिया है कंपनी को और कंपनी को पैसा देने के बाद आपको नहीं मालूम कि कंपनी वाले क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से मामला कर रहे हैं, क्या वो सही तरीके से बिजनेस कर रहे हैं या नहीं, उनकी तिजारत हलाल चीज़ों की है या नहीं है, आप बिल्कुल गाफिल हो जाएंगे, तो ये आपके लिए जायज़ नहीं है। इसलिए कि आपने जो पैसा लगाया है वो पैसा किस जगह पे जाके काम कर रहा है, उसका इल्म आपको होना चाहिए कि आपने जो रकम दी है वो रकम हलाल जगह पे खर्च की जा रही है, हलाल बिजनेस किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, तरीका हलाल है या नहीं है, ये तमाम चीज़ों के जिम्मेदार आप हैं। तो अगर आप बिल्कुल गाफिल हैं और वो लोग हराम तरीका इख्तियार करते हैं, तो कल क़यामत के दिन आपसे इसके बारे में सवाल किया जाएगा। इसलिए कि हदीस के अंदर है कि किसी भी बंदे के कदम रब ताला के सामने से उस वक्त तक टल नहीं सकते हैं जब तक उससे 4 चीज़ों के बारे में सवाल ना किया जाए। वान मालिही मिन अयना इक्तसबहु व फीमा अनफक़ा, और उसके माल के ताल्लुक से भी सवाल किया जाएगा कि उसने कहाँ से कमाया है, यानी हलाल से या हराम से। आपने खुद कमाया या किसी को दिया है कमाने के लिए, तो वो हलाल है या हराम है, इसका आपको जानना ज़रूरी है। तो अगर हलाल से है तो फिर नजात है, अगर हलाल से नहीं है तो फिर नजात नहीं है। तो आप ऐसे खामोशी से बैठ नहीं सकते हैं, बल्कि उसके ताल्लुक से आपको इत्मीनान रहना चाहिए कि आपका माल हलाल जगह पे आपका माल हलाल जगह पे लगाया गया है और आमदनी जो हो रही है वो हलाल जरिए से हो रही है।
जी शेख, हमने जिस कंपनी में पैसा लगाया है उसका नाम हीरा गोल्ड है। वो कंपनी कपड़ा, हीरा और सोने का व्यवहार करती है और जायज तरीके से करती है। मतलब सोना लेती है और उसे देखिए, बनाती है और बेचती है। सबसे पहली देखिए बात, आपका जी आपका शेख, जो इसमें मामला है, एक बात मैं जिस ये कहना कंपनी के चाहूंगा। साथ, जी सही बात है, जी बोलिए। जी, मैं असल में ये बोलना चाह रहा था शेख, सिर्फ कि जब भी आप यहाँ पर आए और कोई सवाल करे ना, तो इस तरह से कंपनियों के नाम ना लें, हरगिज किसी सूरत भी कोई भी कंपनी का आप नाम ना लें। मैं तमाम नाजरीन के लिए ये बात कह रहा हूँ। जी शेख, आप कंटिन्यू करें, माजरत। जी नहीं शेख। नहीं, सही बात है, यही बात मैं भी कहना चाह रहा था जी कि आप सवाल के अंदर किसी भी शख्स को या किसी भी कंपनी को मुतय्यन ना करें। आप कभी कभी सवाल भी किया जाता है तो कहते हैं कि फला शेख का नाम लेकर बोला जाता है जी या फला कंपनी का नाम लेकर बोला जाता है, तो ये तरीका सवाल करने का नहीं है। बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब शिकायतें पहुंचती थी तो आप कहते थे मा बाल अक़वाम, कि कुछ लोगों को कुछ लोग ऐसा क्यों करते हैं, उनको क्या हो गया है, इस तरीके से क्यों मामला करते हैं, तो आप नाम नहीं लेते थे। तो नाम लेना ये मुनासिब नहीं है सवाल के एतबार से। जहाँ तक किसी भी कंपनी का ताल्लुक है, उस कंपनी के ताल्लुक से आपको मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए और ये मालूम रहना चाहिए कि इसके अंदर धोखा नहीं है। इसलिए कि बै के शुरूत में से एक बड़ी शर्त ये है कि उसके अंदर धोखा ना पाया जाए। तो अगर धोखा पाया जाता है तो ये मामला खराब हो जाएगा। यानी वो बै ही फासिद हो जाती है, वो तिजारत ही और वो बिज़नेस ही फासिद हो जाती है। तो कंपनी ये दावा करती है, उसके साथ-साथ आपको देखना है कि क्या रियल में ऐसा होता है। देखिए पहले इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी। पहले मामलात साफ होते थे, लोग मेहनत करते थे और मेहनत करने के बाद वो रकम आपको मुज़ारबत की शक्ल में जो भी होती थी, वो दी जाती थी। लेकिन अभी मार्केट के अंदर इतनी फेक कंपनियाँ हैं कि आप यकीन नहीं कर सकते हैं। यानी आप पे पैसा लगाते हैं, आपका पैसा ऊपर भी जा रहा है, बिक रहा है, आ रहा है, वो सब कुछ आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं। सोने के कितने स्टॉक हैं जो वहमी हैं, सिर्फ़ बेचे जा रहे हैं। इसी तरीके से सरिया और दूसरे आयरन वगैरह के स्टॉक हैं। जो स्टॉक आपको दिखाया जाता है कि हाँ, फला जगह पे है या ऑफ़िस से, ये सारी चीज़ें हैं, कोई हकीकत नहीं होती है। सिर्फ़ यानी नेट पे वो कारोबार होता है। आपसे पैसा लिया जाता है, दूसरे को बेच दिया जाता है, दूसरा लेता है, तीसरे को बेच देता है और इस तरीके से पोंजी स्कीम्स भी बहुत सारी हैं। तो ये तमाम चीज़ें, यानी आप जब भी किसी कंपनी के साथ कारोबार करें, तो जब तक आपको यकीन ना हो जाए, उस वक़्त तक आप उसके साथ मामला ना करें। कुछ कंपनियों के तो फ्रॉड बिल्कुल वाज़ेह है, जैसे फॉरेक्स कंपनी वगैरह है, जो पैसों का लेन-देन करती है, तो ये वहमी है, बिल्कुल इसका वजूद ही नहीं है। ऐसी ही बहुत सारी कंपनियों के ताल्लुक से आप देखेंगे। तो कहने को वो सारी चीज़ें होती हैं कि हम मिसाल के तौर पे करेंसी एक्सचेंज का काम करते हैं, हम सोने के खरीदो-फरोख्त का काम करते हैं, हम आयरन के खरीदो-फरोख्त का काम करते हैं। तो इस तरीके से बहुत कंपनियाँ आपको नेट पे सर्च करेंगे तो मिल जाएँगी और वो हकीकी तौर पे आपको पैसे भी देंगी, जब तक उनका चल रहा है। ये एक पोंज़ी स्कीम होती है, जो चलती रहती है। तो आप कभी भी करें तो गरर नहीं होना चाहिए, धोखा नहीं होना चाहिए, है ना आपकी तरफ से, ना सामने वाले की तरफ से। और कुरान करीम के अंदर वाक़ई एक आयत भी है, उस आयत की रोशनी में भी आप समझ सकते हैं कि हमारा मामला कैसा होना चाहिए कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनु, कि अगर तुम्हारे पास कोई फ़ासिक कोई खबर लेकर आए तो उसकी छान-बीन करो। तो एक छोटी-सी खबर की छान-बीन करने का हुक्म दिया गया है। तो कारोबारी मामला जिसमें माल हलाल होना चाहिए तो उसकी छान-बीन तो आपको करनी चाहिए। तो छान-बीन के बाद अगर आप मुतमईन हैं, आपने सारी चीज़ें देख ली, समझ ली, जान ली, इत्मीनान हो गया है तो आप कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे आप पे उनके मुखालिफिन की बातें भी सुनें, दोनों की बातों को सामने रख के आप फैसला करें। अगर आपको हकीकी मानों में ये लगता है कि ये मामला सही है तो आप करें, नहीं मामला सही लगता है तो फिर मशकूक सूरत में आप कारोबार नहीं कर सकते। जी, बहुत हाँ, शुक्रिया शेख। जी जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाहु अस्सलाम खैर। वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, दुआ। आप अपना सवाल करें।
جی دعا جی آپ میوٹ ہو گئے، دوبارہ ان میوٹ کریں جلدی سے اور اپنا سوال کریں. انون میں آپ کو اس کے بعد میں آپ کو ایڈ کروں گا، تو آپ بھی تیار رہیں ان میوٹ السلام کریں. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ یہ ایکچولی یہ بھائی شادی کی مطلب نکاح اٹینڈ کرنے کے لیے جدہ جا رہے ہیں، مطلب مکہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کا سوال یہ ہے کہ وہ پہلے عمرہ کرنا ان کے لیے ضروری ہوگا یا پھر شادی کے بعد بھی وہ نکاح ہونے کے بعد بھی وہ عمرہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اگر جاتے ہوئے یہاں سے نکلتے ہوئے ان کی عمرے کی نیت ہے تو ایسی صورت میں وہ بغیر احرام کے میقات کراس نہیں کر سکتے. یعنی یہاں سے جانے کی ان کی نیت نکاح کی بھی ہے اور عمرے کی بھی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمرہ بھی کر لیا جائے اور مکے کا معاملہ ہے جیسا کہ آپ ذکر کر رہے ہیں. تو ایسی صورت میں وہ احرام پہن کر ہی میقات کراس کریں گے. یعنی اگر وہ جدہ جاتے ہیں، جدہ سے مکہ جا رہے ہیں، تو جدہ اترنے سے پہلے ہی میقات ہو جاتی ہے. تو فلائٹ میں ہی یا جس جگہ سے جا رہے ہیں وہیں سے احرام کے کپڑے پہن کے فلائٹ میں چلے جائے اور پھر پہلے جا کے عمرہ ادا کرے، اس کے بعد نکاح کے معاملات کو مکمل کرے. حالت احرام میں یاد رہے کہ حالت احرام میں نکاح نہیں کر سکتے اور نہ ہی کسی کا نکاح کرا سکتے ہیں، تو نکاحوں کی محفل میں بھی شریک نہیں ہوگی. جی جی جزاک اللہ شیخ. شیخ ایک اور چھوٹا سوال ہے. جی بولیے. شیخ ابھی مغرب میں ایسا ہوا ہے کہ مطلب نماز تو امام نے صحیح پڑھائی تھی ایک دم، لیکن تشہد بعد میں انہوں نے سجدے سہو کر لیا اور پھر پلٹ کے یہی بولا کہ میں نے تو صحیح کیا تھا نا یا غلطی کی تھی، ایسا کر کے پوچھ کے. تو ہم مصلی نے تو مطلب نماز تو صحیح ہوئی تھی لیکن امام نے احتیاطاً کیا یا کیا پتہ نہیں، لیکن ہم لوگ مصلی کو کیا کرنا چاہیے ایسے وقت پر؟ مطلب نماز تو صحیح تھی، سجدے سہو ہم نے بھی کر لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کو اسی لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. تو جب تک وہ نماز حالت نماز میں ہے تب تک آپ کو جیسے وہ کرتا ہے ویسے آپ کو کرنا ہے. کہیں پہ غلطی کرتا ہے تو وہاں پہ آپ تسبیح کے ذریعے سے اس کو ٹوک سکتے ہیں. لیکن آپ نے کہا کہ مکمل طور پہ انہوں نے نہیں صحیح پڑھا تھا، پھر انہوں نے سجدہ سہوی کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو شک ہوا کہ کیا انہوں نے صحیح 3 رکعتیں پڑھائی ہیں یا 2 ہی رکعتیں پڑھائی ہیں. تو شک کی بنیاد پہ انہوں نے وہ کام کیا تھا. یعنی ان کو شک تھا کہ میری 3 پوری ہوئی یا 3 پوری نہیں ہوئی، لیکن ان کو غالب گمان یہی تھا کہ میں نے 3 پڑھائی ہے، اس لیے انہوں نے آخر میں سجدہ سہوی کیا. تو اگر نماز کے اندر شک ہو جاتا ہے تو اگر یعنی ہمارا ذہن اس طرف بھی جاتا ہے کہ ہاں ہم نے 3 پڑھا ہے، لیکن پھر بھی ایک ہلکا سا شک ہے کہ کہیں ایسا کہ نہیں 2 تو نہیں ہے، تو انہوں نے جو سجدہ سہوی کیا اور اس کے بعد پوچھا وہ صحیح ہے. اور مقتدی حضرات کو بھی اگر امام سجدہ سہوی کرتا ہے سلام سے پہلے تب بھی اس میں شریک ہونا ہے، چاہے آپ غلطی کے اندر شریک ہوں یا نہ شریک ہوں. یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام سے پہلے غلطی ہو جاتی ہے اور پھر آپ مسبوق ہو کر بعد میں جماعت میں شامل ہوتے ہیں، تو امام سجدے سے پہلے سلام سے پہلے 2 سجدے سہوی کر لیتا ہے، تو اس صورت میں آپ کو بھی کرنا ہے جیسے امام کرتا ہے ویسے آپ کو سلام تک کرنا ہے. ہاں سلام کے بعد اگر معاملہ ہے تو اس کا معاملہ الگ ہو جاتا ہے. تو مقتدی جی حضرات کو بھی اس وقت میں سجدہ سہوی کرنا ہے. جزاک اللہ خیرن شیخ، بہت شکریہ. بہت شکریہ، بارک اللہ فیکم. اچھا شیخ، کسی کا ارادہ مطلب پہلے کسی کام کا ہو، عمرہ کا بھی ہو، لیکن اس کے لیے پہلے کسی کو کوئی کام کرنا ہے پھر عمرہ کرنا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کریں شیخ وہ شخص؟ دیکھیے 2 نیتیں اگر ایک ساتھ ہیں اور ایک ہی میقات کراس کرنا ہے اور اسی سفر میں وہ دونوں کام کرنا چاہتا ہے تو پھر احرام باندھ کر ہی میقات کراس کرے گا. اور اگر سفر الگ الگ کرنا چاہتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ پہلے چاہ رہا ہے کہ مکہ چلا جائے، وہاں پہ وہ نکاح کے معاملے کو پورا کر کے پھر مدینہ جائے، پھر مدینے سے لوٹتے ہوئے عمرہ کر لے، تو کوئی حرج نہیں، جائز ہے ایسا. جی ٹھیک ہے شیخ، بارک اللہ، سمجھ گیا. انون میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، جلدی سے اپنا سوال کریں میوٹ کر کے.
جی نون جلدی سے انمیوٹ کریں اور اپنا سوال کریں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ شیخ وبرکاتہ. میرا سوال یہ تھا کہ میری ایک بہن ہے جو کہ پردہ نہیں کرتی ہے، کبھی کبھی کرتی ہیں کبھی کبھی نہیں کرتی ہیں، تو جی میں ان کو بولتا بھی رہتا ہوں پردہ کے بارے میں، لیکن کبھی کبھی جانا پڑ جاتا ہے ان کے ساتھ باہر، مطلب محرم کے طور پہ ان کے مطلب ان کے ساتھ جانا پڑ جاتا ہے، تو کیا میرا جانا مطلب گناہ ہوگا یا مطلب کیا؟ دیکھیے، اگر وہ پردہ نہیں کرتی ہیں اور ان کے ساتھ جاتے ہیں تو اس میں دیکھنا ہوگا کہ آپ کس کام کے لیے جا رہے ہیں، کون سی چیز ہے. تو اگر آپ مثال کے طور پہ محرم کے طور پہ جاتے ہیں اور پردہ نہیں کرتی ہیں اور کوئی ایسا کام نہیں ہے جو بہت زیادہ ضروری ہے، شرعی واجبات میں سے ہے، تو پھر اس صورت میں آپ کا اس طریقے سے جانا وہ تعاون کرنا ہے. یعنی ان کا ایک غلط چیز ہے، اسی کے ساتھ آپ تعاون کر رہے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ اس طرح کے حالات میں نہ جائیں. ان سے معذرت کریں کہ آپ پردہ کریں گی تبھی میں جا سکتا ہوں ورنہ میں نہیں جا سکتا. اور یہ ایک طریقے سے دعوت دینے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ اس طرح کے معاملات میں جہاں وہ مجبور ہو جاتی ہیں وہاں آپ انہیں پردہ کرنے کا حکم دیں اور آپ ان کے ساتھ جائیں، تو یہ بہتر طریقہ ہے. تو دعوتی طریقوں میں سے بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی طرف سے ایک نصیحت بھی ہو جائے گی اور ان کی جانب سے پردہ بھی ہو جائے گا. تو آپ کو برابر نصیحت کرتے رہیں اور اس طرح کے موقع پہ آپ اعتراض کریں کہ نہیں میں نے آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، اسی کہ آپ شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، آپ باہر نکلیں گے تو اتنے سارے افراد دیکھیں گے، ان کی نظریں پڑیں گی، آپ ان کو گناہ میں ڈالنے کا سبب بنیں گی، اور اس طریقے سے باتیں کرتے ہوئے آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں. اور کبھی کبھی آپ تھوڑا ضد بھی کریں تاکہ وہ پردہ کرنے پہ مجبور ہو. جی بہت شکریہ شیخ. لیکن شیخ کئی بار مطلب ایسا ہوتا ہے کہ مطلب بولنے پہ وہ پردہ کر بھی لیتی ہیں لیکن کئی بار نہیں کرتی ہیں، لیکن پھر بھی بہت ضروری کام ہوتا ہے تو ساتھ میں جانا ہی پڑتا ہے. ہاں تو آپ ان کو پردہ کرنے پہ مجبور کریں، کم از کم آپ کے ساتھ جاتے ہیں تو پردہ کرنے پہ مجبور کریں. پھر کریں گی ہی نہیں وہ تو پھر مطلب نہیں کرتی ہیں بہت ضد کرنے کے بعد بھی، تو پھر اس کیس میں کیا ہم جا سکتے ہیں؟ لاسٹ کیس میں نہیں تو آپ بھی چھوڑ انہوں نے دیں، آپ بھی چھوڑ دیں اگر نہیں وہ مانتی ہے. جزاک اللہ شیخ. میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا شیطان کی طرف سے ایسا ہوتا ہے کہ جو وہ ہمیں شک میں ڈال دیتا ہے کہ مطلب آخرت ہے کہ نہیں، یہ بھلے ہی ہمیں پورا یقین ہوتا ہے لیکن ایسا مائنڈ میں تھاٹس ڈال دیتا ہے، تو اس سے کیسے بچیں؟ دیکھیے وہاں پہ شیطان سے تعوذ اختیار کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زیادہ پڑھیں. اسی طریقے سے سورۃ الناس پڑھیں، سورۃ الفلق پڑھیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھیں. اور اگر بہتر ہے تو یعنی تینوں کل پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. اور سوچیں اس کے برعکس بھی سوچیں، جب یہ سوچ آتی ہے کہ آخرت ہے یا نہیں تو اس کے برعکس بھی سوچیں کہ اگر آخرت نہیں ہے تو پھر اس دنیا کے اندر جو آدمی ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہوئے مر جاتا ہے تو اس کا بدلہ کیسے ملے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے، بیکار پیدا کیا ہے؟ تو ظاہر سی جی بات ہے بیکار نہیں پیدا کیا گیا. تو ہمارے دنیا میں آنے کا ہی مقصد ہے، اور دنیا کے اندر جو ہم آپس میں ایک دوسرے کی مار پیٹ اور ظلم دیکھتے ہیں تو اس کا بدلہ کہاں ملے گا اگر آخرت نہیں ہے تو وہ بھی سوچیں. جب بھی ذہن میں آتا ہے تو اس طریقے سے بھی آپ سوچیں آخرت کے تعلق سے. جی بہت شکریہ شیخ. جی امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا بھائی. جزاک اللہ خیر. بارک جزاک اللہ اللہ فیک. شیخ. جزاک اللہ. بارک اللہ فیک. مہدی حسن آپ کا ڈیوائس ناٹ کنیکٹڈ دکھا رہا ہے، آپ اپنے مائک اور کیمرے کو الاؤ کریں. اسی طرح راجا آپ کا بھی ڈیوائس ناٹ کنیکٹڈ دکھا رہا ہے. میں اگلے گیسٹ مظہر کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. مظہر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ کیونکہ رمضان آنے والا ہے اور ایک جی حدیث کے بارے میں سنا کہ وہ ضعیف ہے، اللہم بلغنا رمضان، یہ حدیث کوئی ضعیف حدیث ہے بلکہ شیخ نے بتایا مجھے. یہ پہلا سوال ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے شیخ، یہ جو دہیج کے معاملات ہیں نا، جو لینا دینا،
یہ قرآن میں ایک آیت ہے، کون سا سورہ یاد نہیں، شاید شیخ کو معلوم ہوگا. اللہ کہتا ہے کہ اس بچی جس کو قتل کیا جاتا ہے اسے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ تمہارا قتل ہونے کا یہ کیا ہے، سبب کیا ہے. تو یہ جتنے بھی لوگ دہیج لیتے اور دیتے ہیں، کیا یہ اس آیت کی اس میں پکڑ میں آئیں گے، جو لوگ دہیج کو لیتے دیتے ہیں یا بڑھاوا کرتے ہیں؟ یہ 2 سوال ہیں شیخ. دیکھیے آپ نے پہلا جو سوال کیا اس تعلق سے جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے کہ یہ دعا کی جاتی ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. تو یہ روایت ضعیف ہے اور یہ دعا ثابت نہیں. اور دوسرا جو آپ نے سوال کیا وہ موعودہ کے تعلق سے ہے. قرآن کریم کی آیت ہے وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب زندہ درگور کی ہوئی اور لڑکیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا. تو یہ قتل کا جرم ہے کہ ان کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. جاہلیت کے اندر تھا کہ لوگ اپنی بچیوں کو آر اور شرم کی وجہ سے زندہ دفن کر دیتے تھے. تو اسی کے تعلق سے آیت کریمہ کے اندر اشارہ کیا گیا. اب اس کی جو نئی صورت ہے وہ جہیز کی نہیں ہے بلکہ ابارشن کرنے کی ہے کہ بیٹی ہوتی ہے تو ابارشن کرا دیتے ہیں. تو وہ ابارشن کرانا یہ موعودہ کی پیدائش سے پہلے اسے قتل کر دینا اس وجہ سے کہ دنیا میں آئے گی تو ہمارے لیے آر اور شرم کا باعث بنے گی، یا آئے گی تو اس کے آنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف پیسے ہی خرچ کرنے ہوں گے. اس طرح کی لوگوں کی سوچیں ہیں تو یہ حرام ہے. جہیز کا معاملہ ایک الگ معاملہ ہے، اس کو اس آیت کریمہ سے ہم نہیں جوڑ سکتے ہیں. اس لیے کہ جہیز کی بنیاد پہ کسی کو قتل نہیں کیا جاتا ہے. اور جہیز ہمارے معاشرے کا وہ ناسور ہے جس کی وجہ سے بہت ساری بچیاں یعنی غلط کاموں میں ملوث ہو جاتی ہیں، بہت ساری بچیوں کی شادیاں نہیں ہو پاتی ہیں اور دیگر بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے پورا معاشرہ یا جو لوگ طلب کرتے ہیں وہ گنہگار ہیں، بچی گنہگار نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہوگا کہ اگر کوئی شخص جہیز طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کل اس سے پوچھے گا، اور یہ سوال اس کی وجہ سے ان تمام لڑکیوں سے جڑا ہوا رہے گا جو جہیز کی وجہ سے جنہوں نے خودکشی کر لی، یا جہیز کی وجہ سے جن کی شادیاں معطل ہوئی نہیں ہوئی، یا جہیز کی وجہ سے جن کو ستایا گیا. یہ تمام سوالات پہ ان لوگوں سے کیے جائیں گے جو جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں. تو ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ چھوٹا جرم ہے. قتل جیسا جرم تو نہیں ہے لیکن پورے معاشرے کو خراب کرنے والا ایک جرم ہے. دہیج میں تو قتل کیا جاتا ہے شیخ، لڑکیوں کو مارا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے. دیکھیے اگر جہیز کی وجہ سے کسی کو قتل کیا جاتا ہے تو یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ قتل نفس ہے. اس کا معاملہ الگ ہے، اس کا معاملہ الگ ہے، یعنی اس کے اندر قصاص ہے شریعت کے اندر، اور اسے اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے. وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، یہ 7 بڑے گناہوں میں سے ہیں جو انسان کو جہنم میں ڈالیں گے. جیسا کہ حدیث کے اندر ہے اجتنبوا السبع الموبقات، کی 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. الاشراک باللہ وحقوق الوالدین وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنے کے بعد سب سے عظیم جو گناہ بتایا گیا ہے وہ ناحق کسی نفس کو قتل کرنا. تو اگر اور لڑکیوں کو اس کی وجہ سے قتل کیا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے. فرق دونوں میں کیا ہے؟ موعودہ کے اندر کہ موعودہ میں باپ ہی قتل کر دیتا تھا بچپن میں، اور اس میں یہ ہے کہ سسرال جانے کے بعد سسرال والے قتل کر دیتے ہیں. تو دونوں طرح کے جرم برابر ہے. قتل جیسا جرم ہے، بہت عظیم جرم ہے. جزاک اللہ خیر شیخ. بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ بھائی. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. ایم ڈی میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. جی ایم ڈی جلدی سے اپنا سوال کریں. ٹھیک ہے شاید، جی جلدی سے انمیوٹ کریں، آپ میوٹ ہیں. ٹھیک ہے سسٹر صوفیہ حسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وعلیکم میرے 2 السلام سوال تھے. پہلا چھوٹا سا سوال تھا
کہ جیسے آج کل کا بہت ٹرینڈ ہو چکا ہے کہ مدینہ مکہ میں جا کے نکاح کرنا، تو اس کی کوئی فضیلت ہے یا پھر یہ اچھی بات نہیں ہے، بدعت کہلائے گی؟ لوگ اس میں بہت زیادہ ملوث اس کے تعلق سے۔ دیکھیے، بدعت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو ہم اچھا سمجھ کر کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مساجد کے اندر نکاح کرنا یہ شرعی طور پہ جائز ہے، اور اس میں مسجد کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت کے اعتبار سے نہیں کہ مسجدوں کے اندر نکاح کرنا یہ افضل ہے، نہیں، جائز ہے۔ جائز جب ہم کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیسے دوسری جگہوں پہ نکاح کرتے ہیں ایسے ہی مسجد میں نکاح کرنا ہے۔ اور مسجد میں نکاح کرنے کا ہندوستان کے اندر جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ کہ بہت سارے لوگ ہیں جو غلط چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں، یا وہاں پہ غلط حرکتیں جو کی جاتی ہے عام جگہوں پہ، تو مسجد کا ادب کا خیال کرتے ہوئے وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ اتنا فرق آتا ہے مسجد اور عام جگہوں پہ۔ تو جو چیزوں سے منع کیا گیا ہے مسجد میں کرنے سے وہ چیزیں نہیں ہوتی ہے، نکاح کے ساتھ وہ رسم و رواج اور دوسری چیزیں، غلط چیزیں، کوہا اور اس طریقے سے ہنگامہ کرنا یا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، ہاں وہ چیزیں نہیں ہوتی۔ لیکن مسجد نبوی میں یا مسجد حرام کے اندر نکاح کرنے کی کوئی فضیلت نہیں، اور اس نیت سے سفر کرنا ہندوستان سے لے کر مکہ مکرمہ کا یا مسجد حرام کا یا مسجد نبوی کا کہ اس کے اندر ہم نکاح کریں گے، یہ درست بھی نہیں ہے۔ اسی کی ان مساجد کی طرف صرف آپ عبادت کی نیت سے سفر کر سکتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ یہ اگر ڈالا گیا ہے کہ ہم وہاں بھی نکاح بھی کریں گے، عبادت بھی کریں گے، تو ایک غلط چیز کا اضافہ کیا جا رہا ہے، اور یہ چیز آج کے زمانے میں عادت بن رہی ہے، اور جب کسی چیز کو جو ثابت نہ ہو عادت بنا لی جائے تو وہ چیز بدعت ہو جاتی ہے۔ اب جس طریقے سے لوگ جا کر وہاں پہ نکاح کرتے ہیں اور مسجد نبی کے اندر بیٹھ کر نکاح پڑھایا جاتا ہے یا مسجد حرام کے اندر بیٹھ کر نکاح پڑھایا جاتا ہے، یہ صورت ابھی بدعت کی طرف جا رہی ہے، اور اس کو بدعت کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ثابت نہیں ہے، اور ایسا جو لوگ کرتے ہیں وہ فضیلت کی نیت سے کرتے ہیں۔ تو فضیلت کی نیت سے کوئی ایسا عمل کرنا جو ثابت نہ ہو وہ چیز غلط ہے۔ صحابہ کرام کی شادیاں ہوئی، کسی بھی نہ مسجد حرام کے اندر کی گئی نہ ہی مسجد نبی کے اندر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی، کیا مسجد حرام کے اندر کی؟ مکے کے اندر ہوئی تو مسجد حرام میں نہیں ہوئی۔ مدینے کے اندر ہوئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب شادی ہوئی، وہ بھی نہ مسجد حرام میں ہوئی نہ مسجد نبی کے اندر ہوئی۔ تو صحابہ کرام میں بہت سارے صحابہ کرام تھے، کسی کی شادی کا ذکر نہیں آتا ہے کہ بالخصوص مسجد نبی میں آ کر، مسجد نبی یا مسجد حرام میں آ کر وہاں پہ نکاح کرایا گیا۔ اتفاقاً ہو گیا تو ہو گیا، ورنہ کوئی اس کی خاص فضیلت نہیں ہے۔ اس لیے ایسا سمجھنا کہ وہاں پہ شادی کرنے سے شادی کے اندر برکت رہے گی، وہاں پہ نکاح کرنے سے فضیلت حاصل ہوگی، یہ غلط اور بدعت ہے۔ بہت شکریہ شیخ۔ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ ایک پیریڈ تعلق سے سوال تھا، جیسے کہ پیریڈ کی بھی سائیکلز ہوتی، کسی کو 25 دن میں آتا ہے، کسی کو 28 ڈیز میں، ویسے اب رمضان کا بھی ڈیز 10 دن کا فرق ہوتا ہے، تو سائیکلنگ میچ ہوتی ہے۔ تو اگر کسی کے اسٹارٹنگ کے 6-7 روزے جا رہے اور کسی کا اگر 25 دن کی سائیکل ہے تو پیچھے کے بھی 4-5 روزے جا رہے، عید بھی جا رہی، تو اگر کوئی انسان مطلب ایک مہینے میں اس کے 13-14 روزے تو ایسے ہی چلے جائیں گے، اور اگر اس چیز سے بچنا چاہے، ایک وقت میں اگر وہ ٹیبلٹ کھا لے کہ تھوڑا ڈیلے ہو جائے، تو یہ کیا مناسب ہوگا؟ کیونکہ عبادتیں بھی نہیں ہوگی اور روزے بھی اتنے ضائع ہوں گے اس کے تعلق سے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حکمت جانتا ہے، جی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا شیء کتبہ اللہ علی بنات آدم، کہ یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کے لیے لکھ دیا ہے۔ تو یہ تقدیر میں آپ کے لکھ دیا گیا ہے کہ یہ پیریڈ آپ کے رہیں گے، اور ان پیریڈس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کرنے سے منع کیا ہے۔ تو جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے اس میں آپ عبادت کرنے کے لیے حیلہ اختیار کر رہی ہیں، یعنی مثال کے طور پہ رمضان کے آپ کے 10 روزے
اس کی وجہ سے چھوٹ رہے ہیں، تو ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عبادت کرنے یعنی روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ اب آپ ہیلا اختیار کر کے روزہ رکھ رہی ہیں، یعنی اللہ نے منع کیا ہے لیکن آپ ہیلا اختیار کر کے رکھ رہی ہیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حالت دی ہے اس حالت میں آپ رہیں۔ ہاں، آپ کو اگر پیریڈس زیادہ ہو رہے ہیں، عام معمول سے الگ ہو رہا ہے، تو یہ بیماری ہے، اس کا علاج کرائیں، علاج کرانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس وجہ سے کہ ہمارے روزے نہ جائیں آپ ٹیبلٹ استعمال کریں اور پھر روزہ رکھیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے، سسٹم ہے، اللہ کی جو سنت ہے، اس کے خلاف آپ پہ کام کر رہی ہیں۔ تو ان ایام میں، رمضان کے ان ایام میں جن میں پیریڈ ہیں، ان میں روزہ نہ رکھنا عبادت ہے، یہ جان لیں کہ اس میں روزہ نہ رکھنا ہی عبادت ہے، پھر بعد میں قضا کرنا وہ عبادت ہے۔ تو عبادت یہی ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق چلیں، یہی عبادت ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ چلتے ہیں تو یہ عبادت نہیں ہے، یعنی یہ آپ نے اپنا طریقہ بنایا۔ تو اللہ نے جو آپ کو دیا ہے اسی پہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ روزے نہیں ملتے ہیں تو باقی چیزیں ہیں، روزے نماز کے علاوہ باقی چیزیں ہیں، تلاوت قرآن ہے، ذکر ہے، تسبیحات ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، تو وہ کریں آپ۔ ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر۔ جی شیخ جی، طاق راتوں میں جو اگر حیض کی حالت میں ہے تو وہ طاق رات ہے تو اس میں پوری رات ہم جگ کر وہی عبادتیں ہیں جیسے کہ اذکار وغیرہ، تو اس میں وہی اجر ہے نا پھر؟ بالکل اجر ملے گا اس کا، بالکل اجر ملے گا۔ اور حدیث کے اندر بھی ہے کہ جب بندہ بیمار پڑتا ہے یا سفر کی حالت میں ہوتا ہے تو جو وہ صحیح حالت میں کرتا ہے، صحت مند کی حالت میں، وہ اجر اس کے لیے لکھا جاتا ہے۔ تو آپ جو عام دنوں میں اگر آپ صحت مند رہتے، یعنی حیض کی حالت میں نہیں ہوتی، تو آپ جو عبادتیں کرتی اور جو کرتی رہی ہیں پچھلے رمضان کے اندر، تو وہ چیزیں آگے بھی حوصلے کے اندر رہتی ہے، ہمارا حوصلہ رہتا ہے، ہمارا جذبہ رہتا ہے کہ ہم یہ کریں گے۔ لیکن جو تقدیر کی وجہ سے، جو تقدیر میں لکھا ہے اس کی وجہ سے حیض آ جاتا ہے، تو باقی آپ عبادتیں کریں، وہ اجر بھی آپ کا لکھا جائے گا، اور اللہ کی طرف سے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اجر بھی لکھا جاتا ہے، تو آپ کا اجر بھی لکھا جائے گا اور آپ کی عبادتیں بھی کم رہیں گی، تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے۔ جی شیخ، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہاب الدین، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں شہاب بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال ہے کہ آذان سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کیسا ہے، اور دوسرا سوال بھی کریں گے۔ جی شیخ، اذان سے پہلے سوال بسم کا جواب یہ ہے کہ کسی بھی حدیث کے اندر اذان سے پہلے بسم اللہ یا کوئی بھی دعا پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ بسم اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کے نام سے۔ اب آپ تو شروع ہی کر رہے ہیں اللہ کے نام سے، اللہ اکبر میں، اس سے پہلے اللہ ہی کا نام آتا ہے، تو ایسی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور یہ حکمتیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں طریقہ بتلایا ہے، وہ ہر طریقے کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم الگ سے کچھ شروع کرنے چلے جاتے ہیں، یعنی کسی چیز کی شروعات ہم الگ سے کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے سے پہلے بھی ہم بسم اللہ نہیں کہتے، تو جن جگہوں پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں پہ بسم اللہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو اگر ثابت ہوتا تو ہم کرتے، لیکن ثابت بھی نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ جیسے کہ ایک رکعت ایک سجدہ چھوٹ گیا تو اس کو ہم پھر ایک رکعت پڑھ کے سجدہ سہو کیسے کریں گے؟ دیکھیے، سجدہ یہ ارکان میں سے ہے، اور رکن کے چھوٹنے سے وہ رکعت باطل ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ ایک سجدہ آپ کا چھوٹ گیا، آپ کو یاد نہیں رہا، آپ نے پوری ایک رکعت مکمل کر لی اور آپ کو یاد آیا اگلی بار جب آپ سجدے میں گئے تو آپ کو یاد آیا کہ آپ نے پچھلی رکعت میں ایک ہی سجدہ کیا تھا، تو اب آپ ایک ہی سجدہ کریں گے۔ اس طریقے سے آپ کا 2 سجدہ مکمل ہو جائے گا، اور بیچ کی جو ایک رکعت ہے وہ کم ہو جائے گی، اس کو کم کر دیا جائے گا۔ تو جب یہ رکن چھوٹتا ہے تو پہلے اسی رکن میں جانا ہے، یعنی اگر مثال کے طور پہ آپ نے ایک سجدہ کیا، قیام کی حالت میں آپ چلے گئے یا رکوع کی حالت میں، اور پھر آپ کو یاد آیا کہ میں نے ایک ہی سجدہ کیا ہے، تو آپ کو ڈائریکٹ سجدہ میں جانا ہے۔
سب چھوڑ کر سجدے میں جانا ہے، پھر وہاں سے اسٹارٹ کرنا ہے. اس طریقے سے آپ کریں گے. اور اگر آپ کی ایک رکعت مکمل ہو گئی پھر آپ کو یاد آیا تو وہ رکعت جس میں آپ کا سجدہ کم تھا وہ رکعت باطل ہوگی، اس ایک رکعت کو کم کر دیں گے. تو اگر مثال کے طور پہ آپ کو 4 رکعت تھے، چوتھی رکعت میں آپ کو یاد آیا تو مزید ایک رکعت اور پڑھیں گے، اور اب آپ کی ایک رکعت پڑھنے کے بعد 4 رکعت مکمل ہو جائیں. جی سجدہ زبیر. سوال نہیں کرنا ہے سر، ہاں سجدہ سجدے سوال سہو نہیں کرنا. سجدے سہو بھی کرنا. تو سلام سے پہلے کہ سلام کے بعد؟ آپ کا عمل زیادہ ہو گیا ہے اس لیے آپ سلام کے بعد کریں گے. بہتر یہ ہے کہ سلام کے بعد کریں، پہلے بھی کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ سلام کے بعد کریں. جزاک ٹھیک اللہ ہے، خیر. بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ. جاوید مکاندار، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ہاں شیخ صاحب، میرا سوال تھا، ہمارے ایک بھائی ہیں جن کے پاس ایسا پراپرٹی ہے مگر پلاٹ وغیرہ کی شکل میں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، مگر وہ نیت رکھتے ہیں کہ میں بھی قربانی دوں، تو ان کے بھائی ان کو پیسہ ہدیہ دے کے قربانی کرا سکتے ہیں کیا؟ پیسے ہدیہ دے سکتے ہیں لیکن صدقہ اور زکوٰۃ کی نیت سے نہیں دے سکتے. ہاں ہاں. اور یہ بھائیوں کی طرف سے قربانی رہے گی تو بھائی کے نام سے رہے گی، ہاں یعنی تو بھائیوں کو اس کا اجر ملے گا. اصل یہ ہے کہ آدمی قربانی اپنے مال سے دے، اس لیے کہ جانور کی قربانی اپنے مال کی قربانی ہے، اپنے مال کی قربانی ہے، تو بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے مال سے دے. اور اگر بھائی وغیرہ دیتے ہیں ان کو کہ آپ ذبح کر لیں تو ذبح کریں گے تو بھائیوں کو اجر ملے گا، اور اگر مکمل طور پہ ہدیہ کر دیتے ہیں تو پھر ان کو اجر ملے گا اور بھائیوں کو بھی اجر ملے مطلب جس کے پاس پراپرٹی ہے اس کو کوئی نہیں کرنے سے کوئی گناہ تو نہیں ہوگا نا؟ گا. نہیں، کوئی گناہ نہیں. البتہ صدقہ نہیں کر سکتے آپ، یعنی اگر صدقے کی نیت ہے تو نہیں کر سکتے. آپ صرف ایک گفٹ کی نیت سے دے سکتے ہیں. ہاں، جزاک اللہ سر. اور ایک شیخ، چچیرے جو بھائی رہتے ہیں نا، کیا ان کو زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں؟ اگر وہ مستحق ہیں تو دے سکتے ہیں، اگر وہ ہاں. مستحق ہیں تو دے سکتے ہیں. چچیرے بھائی کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. حالات ایسے ہیں شیخ صاحب کہ ان کے پاس رہنے کے لیے گھر بھی ہے مگر وہ بیماری میں مطلب تھوڑا ان کو پیسے کی ضرورت ہے، تو ایسے حالات میں کر سکتے ہیں کیا مدد ان کی زکوٰۃ کی دیکھیے، شکل میں؟ اگر گھر ہونا یہ ضروری نہیں ہے. اگر گھر کے علاوہ پراپرٹی وغیرہ ہے، فلیٹ ہیں یا پھر زمینیں ہیں جس کو بیچ کے وہ علاج کر سکتے ہیں تو پھر نہیں دیا جائے گا. اور اگر صرف ان کا وہ مکان ہے جس میں وہ رہتے ہیں تو پھر ان کو زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں اگر ان کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ آمدنی نہیں ہے. تو کیسا ایک قرض میں ملوث ہو گئے ہیں اس حالت میں؟ نہیں، اگر ان کے پاس پراپرٹی ہے بیچ کے علاج کر سکتے ہیں تو پھر وہ کریں گے. اگر زیادہ پراپرٹی ہے یا صرف اگر اتنا ہی کھیت ہے یا زمین ہے جس سے وہ اپنی کاشت کر کے اپنے گھر کا خرچ نہیں چلاتے ہیں تو پھر آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. نہیں، ان کی رہائش کے جو گھر ہے نا اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. ان کے پاس کیا ہے؟ واضح نہیں آئے. کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ان کو تھوڑا قرض بھی ہو گیا ہے سمجھو. دے سکتے ہیں، دے سکتے جزاک اللہ خیر. ہیں. اللہ بارک کے اللہ بڑا. فیک. ہاں، پوچھے سوال پوچھ. السلام سوال علیکم کیجیے. سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، میرا سوال ہے، جیسے ہمارے گرام پنچایت میں، گرام سبھا میں گاؤں کی طرف سے ایک نہر بہی ہے، تو اس نہر میں پانی آتا ہے نکل جاتا ہے تو اس کو گاؤں والے نیلام کر دیتے ہیں. تو کوئی لیتا ہے تو اس کا جو پیسہ ہوتا ہے اسی پیسے سے گاؤں والوں نے کرسی وغیرہ اور برتن وغیرہ شادی بیاہ کے لیے گاؤں کے لیے رکھے ہیں. تو اس طرح سے وہ سامان کو یوز کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟
देखिए, ग्राम पंचायत में की जो ज़मीनें होती हैं या उससे जो मुताल्लिक अफराद होते हैं, यानी ग्राम पंचायत में जो सरपंच हैं और जो ज़िम्मेदारान हैं, उन्होंने अगर इत्तेफ़ाक़ी तौर पे, मुत्तफ़िक़ तौर पे या अपनी जानिब से ऐसा नज़्म रखा है कि उसको बेचकर फिर उसके लिए गाँव के इस्तेमाल के लिए बर्तन और दूसरी चीज़ें रखेंगे, तो ऐसा करना जायज़ है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। शेख लेकिन वो नहर में ऐसा है कि नहर में बरसाती मछली आती हैं, कितना आती है कितना नहीं आती है, तो जो नीलामी लेता है उसका कभी नुकसान भी होता है, कभी फायदा भी होता है। हाँ, तो वो इस चीज का पैसा रहता है, वो लोग बेच देते हैं। इसमें इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जो मुकम्मल तौर पे तालाब की शक्ल में हो, जिनमें मछलियों की तादाद मुतय्यन नहीं है, उसको बेच सकते हैं और बेचने के बाद सामने वाले को फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, तो इसका मामला है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने अपने बाग के जो फल है उसको बेच दिया, अब आपके साथ जो मामला हुआ, हो सकता है कि उससे फलों का रेट कम हो जाए और फिर उससे नुकसान हो। तिजारत का मतलब यही होता है कि कभी फ़ायदा हो, कभी नुकसान। तो इसी को तिजारत कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फ़ायदा मिले, तभी वो चीज़ जायज़। तो यही मामला इसका भी है, तालाब का भी है कि तालाब में कभी फ़ायदा भी होगा और कभी नुकसान भी होगा। अब उसमें जो बेचने और ख़रीदने वाले हैं, वो अंदाज़ा लगाएँ कितना हो सकता है, एक अंदाज़े के मुताबिक वो ले और फ़रोख्त करे। अगर उनको कम मिलता है तो ऐसी सूरत में उसका रेट ही बढ़ा सकते हैं, इख्तियार है उनको। शेख लेकिन वो तालाब नहीं, नहर है, नहर में बरसाती मछलियां आती जाती हैं बस, और पालन नहीं करते हैं, उसमें पालन नहीं होता। देखिए, इसमें अगर मछलियां हैं तो बेचना जायज़ है, और अगर मछलियां नहीं है, बरसाती मछलियां जैसे आती है, मालूम है कि ये मिदार होती है और इस तरह से होता है, तो बेच सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा धोखा है, ये धोखा थोड़ा कम हो सकता है कि मछलियों की तादाद कम और ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा धोखा है कि मछलियां कभी आती हैं, कभी नहीं आती हैं, तो फिर इस सूरत में बेचना जायज़ नहीं होगा। जहाँ बहुत ज़्यादा धोखा होगा, बहुत ज़्यादा गलत पाया जाएगा, वहाँ वो चीज़ खराब हो जाती है। जहाँ थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, तो वहाँ चीज़ें जायज़ रहती हैं। ठीक है। दूसरा सवाल था जी बोलिए। जैसे हम नमाज पढ़ रहे हैं से, तो इसमें सजदे सहू वाले सूरे हम पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, तो अब जैसे सजदे, हाँ जी, तो अब हमको सजदा करना, सजदे तिलावत करना है, तो अब हम रुकू में चले गए, सजदे तिलावत के लिए सजदे में नहीं गए, और फिर एक वो रकात हमारी निकल गई, अगले रकात में हमको याद आया, तो हम क्या करें ऐसी सूरत में? देखिए, जिस मकाम पे सजदा है उसी वक्त आपको सजदा करना है। अगर आपने नहीं किया तो कोई हर्ज की बात नहीं, कोई गुनाह नहीं है इसमें। अगर कर लेते हैं तो बेहतर है, इसी की यही सुन्नत है। तो अगर आप रुकू में चले गए और आपने उस वक्त सजदा नहीं किया और आपकी नीयत रुकू में जाने की नहीं, सजदे में जाने की थी, और आप रुकू में गए और आगे बढ़ गए, तो फिर इस सूरत में आप सहवे करेंगे, इससे कि आपने एक चीज को नियत होने के बावजूद छोड़ा है और फिर आप रुकू में गए। और अगर आपकी नियत नहीं, आप भूल गए कि मुझे सजदे में जाना था और सीधे आप रुकू में गए, आप पहले से सोचे थे सजदा करेंगे लेकिन टाइम पे आपको याद नहीं रहा, तो आपकी नमाज मुकम्मल हो गई, कोई हर्ज की बात नहीं। जी शुक्रिया शेख, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। राजा, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, हम लोग के यहाँ जैसे 15वीं शाबान आती है, जिसको हम लोग शब बारात की रात कहते हैं, तो इस रात में कुछ खास इबादत करना क्या सही है, सुन्नत से साबित है? और दूसरी सवाल ये है शेख कि उस दिन जो है मुर्दे के रूह जो मर जाते हैं, इंतकाल कर जाते हैं, उनकी रूह क्या उनके घर वापस आते हैं? ये हमारे यहाँ बहुत सारे है कि रूह वापस आती है 15वीं शाबान की रात में।
جی جی دیکھیے جی 15 شعبان کے تعلق سے کوئی بھی صحیح حدیث نہیں پائی جاتی ہے، کوئی بھی صحیح حدیث سے نہ اس دن کسی عبادت سے متعلق ہے کہ اس دن مثال کے طور پہ کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی ثابت نہیں ہے، کچھ لوگ اس رات کو عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ تو اس رات کے تعلق سے کوئی بھی عبادت ثابت نہیں۔ علماء نے کافی اختلاف کے بعد صرف ایک روایت کو ثابت مانا ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ آسمائے دنیا سے لوگوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے تمام بندوں کو معاف کر دو صرف 2 لوگوں کو چھوڑ کر، ایک مشرک اور ایک وہ شخص جس کا اپنے بھائی سے رنجش ہو، ان دونوں کو چھوڑ کر سارے لوگوں کے لیے مغفرت کا معاملہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کلب کے اور کلب کے بکریوں کی والوں کی تعداد سے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو صرف مغفرت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات مغفرت کی بات کرتا ہے، باقی اس رات کی عبادت کے تعلق سے کچھ ثابت نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے یا صحابہ کرام اس کا اہتمام کرتے تھے، نہ روزے سے متعلق نہ نمازوں سے متعلق، تو ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ اور جہاں تک روحوں کے پلٹ کر آنے کی بات ہے، تو اگر کوئی روح پلٹ کے آ سکتی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہوتی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پڑوس کے کمرے میں اس کا اہتمام کرتی، لیکن ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے کہ روحیں اس رات پلٹ کر آتی ہیں۔ روحیں علیین کے اندر ہے، ان کا ایک تعلق علیین یا سجین کے اندر ہے، ان کا ایک تعلق قبر کے اندر موجود جسم سے ہوتا ہے، اور دنیا کے اندر پلٹ کے نہیں آتی۔ یعنی دنیا کا مطلب یہ ہے کہ گھروں کے اندر جو عام رواج ہے اور سوچ ہے کہ روحیں پلٹ کر گھروں میں آتی ہیں تو گھروں کے دروازے کھول کے رکھے جاتے ہیں، اور یہ بڑے عجیب بات ہے کہ روحیں آتی ہیں گھر میں اور لوگ جاتے ہیں قبرستان میں، قبرستان میں جاتے ہیں، جا کر دعائیں کرتے ہیں اس رات، اور عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ روحیں گھر میں آ رہی ہیں، یعنی روحیں گھر میں آ رہی ہیں اور ہم قبرستان جا رہے ہیں۔ تو قبرستان جانا بھی ثابت نہیں ہے، نہ روحوں کا آنا ثابت ہے۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہیں پہ احادیث کے اندر ذکر نہیں کی گئی۔ جی بہت شکریہ شیخ، بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ راجہ بھائی۔ محمد ریحان جلدی سے اپنا سوال کریں۔ جی محمد ریحان، وعلیکم السلام، جی فرمائیں۔ سوال یہ ہے کہ میں نے ایک یوٹیوبر کو کہتے ہوئے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنا ہماری مرضی کے پیدا کر دیا اور ہم کو بنا ہماری مرضی کے آزمائش میں ڈال دیا، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ آپ کی مشیت نہیں ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے پوچھ کر آپ کو پیدا نہیں کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اتنے اعلیٰ مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ میں تمہیں پیدا کروں یا پیدا نہ کروں۔ اور سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ کہ ہم ہر ایرے گہرے نتھو پہلے کی بات کو سنتے رہتے ہیں، ہر کس و ناقص کی باتوں کو ہم سنتے ہیں، اور اس کی جو غلط باتیں ہوتی ہیں بلکہ جو کفریہ چیزیں ہوتی ہیں ان کے تعلق سے بھی ہمارا ذہن بننے لگتا ہے۔ اب یہ جس یوٹیوبر کے آپ بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری مرضی کے بغیر پیدا کر دیا، تو یہ کفر ہے کہ ہماری مرضی کے بغیر آپ کی مرضی ہی کیا ہے؟ آپ تو اللہ کی مخلوق ہے، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جیسے چاہے ویسے پیدا کرے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ یعنی آپ کوئی چیز بناتے ہیں تو کیا آپ اس چیز سے پوچھ کر اسے بناتے ہیں کہ میں تمہیں بناؤں یا نہ بناؤں، میں تمہیں استعمال کروں کہ نہ کروں؟ یعنی آپ کے استعمال میں اگر کوئی چیز ہے، مثال کے طور پہ کوئی کار ہے، کوئی بھی کھانے پینے کی چیزیں، آپ کھانا تیار کرتے ہیں، تو کیا آپ ٹماٹر اور خیار سے آپ پوچھتے ہیں، کھیرے وغیرہ سے پوچھتے ہیں، ٹماٹر اور سبزیوں سے، اور آپ پوچھتے رہتے کہ میں تمہیں کاٹ کے بناؤں کہ نہ بناؤں؟ یہ چیز ہوتی ہے۔ یعنی آپ کے ہاتھ میں جو چیزیں ہیں اس سے آپ نہیں پوچھتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ سے کیوں پوچھے گا، جبکہ وہ چیز جو آپ کے ہاتھ میں آپ کی پیدا کی ہوئی بھی نہیں ہے۔
پھر بھی آپ اس سے پوچھتے نہیں، استعمال کرتے ہیں، خرید کے لاتے ہیں تو اس پہ اپنا حق جتاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے تو آپ کو آپ کی مرضی کیوں اللہ تعالیٰ چاہے گا؟ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کے لیے پیدا کیا ہے کہ میری مرضی کے مطابق چلو. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر شیخ. رئیس انصاری، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ یہ پوچھنا تھا کہ ہجرت کے موقع پر مکہ سے جو مدینہ گئے لوگ، تو وہاں پر صحابہ کی جو تھی، مطلب جو انصار صحابہ نے مہاجر صحابہ کو اپنا آدھا آدھا سب دے دیا، اور جن کے پاس 2 بیویاں تھی انہوں نے 1 بیوی دے دی. تو ایسا حدیث میں آتا ہے نا؟ تو یہ انہوں نے جو اب جیسے کہ ہمارے یہاں طلاق کا جو مسئلہ ہے تو وہ 3 مہینے کے بعد میں طلاق ہوتی ہے، انہوں نے فوراً طلاق دی اور فوراً نکاح ہو گیا. نہیں، ایسا کہیں بھی حدیث کے اندر نہیں ہے کہ طلاق دیا اور فوراً نکاح ہو گیا. یہ واقعہ ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا کہ ان کی بھائی چارگی کرائی گئی تھی ایک انصاری صحابی کے ساتھ. تو انصاری صحابی کے پاس کافی مال و دولت تھی، ان کے پاس 2 بیویاں تھی، باغات تھے، گھر وغیرہ تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک لے لے، آدھا کر لیتے ہیں، اور آپ دیکھیے میری بیویوں میں سے جو آپ کو پسند ہو. اس وقت حجاب کا مسئلہ نہیں آیا تھا. جو آپ کو پسند ہو آپ کہیں تو میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، اور عدت کے بعد اس میں ہے صراحت، حدیث روایت کے اندر صراحت ہے کہ وہ عدت کے بعد، یعنی جب وہ قابل ہو جائے، نکاح کے قابل ہو جائیں گے تو آپ سے نکاح کریں. تو ایسا نہیں ہے کہ فوراً طلاق دیا فوراً شادی ہوگی، ایسا نہیں تھا. جنتی دوسری چیز یہ تھی شیخ، اب جیسے کہ عورتیں آ کر جو ہے نا، جیسے کہ عورتوں کی آواز کا پردہ ہے، اور یہ اسٹریم کے اندر عورتیں آ کے اپنے اندرونی مسائل پوچھتی ہیں حیض کے معاملے میں، اس میں اس میں، تو یہ مناسب ہے کیا ان کے لیے؟ اگر کوئی یہ مطلب ایسا بھی نہیں کہ مطلب سب سے پہلی چیز تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل حدیث کا جو بچہ بھی ہے نا وہ بھی تھوڑے بہت مسئلے جانتا ہے. مجھے لگتا ہے یہ عورتیں زبردستی آ کے اسٹریم میں گھس کے سوال پوچھتی ہیں، یہ کسی عالمہ سے نہیں پوچھ سکتی ہیں یہ سب چیزیں. ادھر آ کر یہ کتنے لوگ اس کو لائیو دیکھتے ہیں، وہ حیض کے سوال پوچھتی ہیں، یا ان کی جو اندرونی سوالات ہیں وہ عالمہ سے کسی سے پوچھے. ایسا یہ کھلے عام آ کر پوچھنا مناسب نہیں لگتا ہے شیخ. ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں آپ نے یہ لفظ استعمال کیا، اور دوسرا جو لفظ استعمال کیا ہے کہ تھوڑے بہت مسائل ہر اہل حدیث کا بچہ جانتا ہے. باتیں آپ کی صحیح ہیں، غیرت بھی آپ کی اپنی جگہ پہ صحیح ہے، لیکن دین کے مسائل میں حیا نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار کی عورتوں کی تعریف کی تھی کہ انہیں دینی مسائل پوچھنے سے حیا اور شرم مانے نہیں ہوتی ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یستحیی من الحق. اللہ تعالیٰ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ حق سے حیا نہیں کرتا. قرآن کے اندر بھی ہے، ایک مچھر کی مثال اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، کہ اللہ تعالیٰ ایک مچھر کی مثال بیان کرنے سے بھی حیا اختیار نہیں کرتا ہے. تو اس طرح کے اسٹریم میں آ کے ان کا سوال کرنا، اگر وہ یہاں پہ سوال نہیں کریں گی، دوسری جگہوں پہ سوال نہیں کریں گی، تو کس سے سوال کریں گی؟ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری جو زائد یعنی غیرت ہوتی ہے وہ کچھ غلط جگہوں پہ ہوتی ہے جہاں پہ شیطان ہمیں لے کر آتا ہے. اب مسائل کے بیان کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گھر کے اندرونی معاملات کو پوچھنے کے لیے صحابہ کرام آتے تھے. آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس حد تک انہوں نے بیان کیا ہے. انہوں نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری شرمگاہ کی طرف نہیں دیکھا. تو آپ سوچیں، یہ حدیث موجود ہے، سارے لوگوں کے سامنے موجود ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ حق کو بیان کرنا، مسائل معلوم کرنا، اور صحیح مسائل معلوم کر کے عمل کرنا. تو ایسا نہیں ہے کہ جو عورتیں یہاں پہ آتی ہیں یا دوسری اسٹریم میں آتی ہیں ان کو شوق ہے کہ وہ زبردستی گھس کر آ کر یہاں پہ اپنے نام کی تشہیر کرے
اور اس طرح کے اندرونی مسائل پوچھیں. نہیں، ان کو ضرورت ہے، وہ پوچھتی ہیں، ان کو ضرورت ہے. ورنہ اگر یہ چیز نہیں ہوتی تو ہم خود ان کو منع کرتے کہ نہیں، آپ اس طرح کے سوالات نہیں پوچھیں. بہت ساری جو بہنیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ ان کے یہاں عالم نہیں ہیں اور وہ مسائل معلوم کرنے کے لیے پریشان ہوتی ہیں. نہ ان کے پاس نمبر ہوتا ہے، نہ ان کو اعتماد ہوتا ہے جو اس عالم کو بتاتے ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. یعنی میرے سامنے ایک مسئلہ آیا، ایک خاتون نے کال کیا، تو ان کو جو جواب میں نے دیا یعنی ان کے پیریڈ سے متعلق ہی سوالات تھے. معلوم کرنے کے بعد میں نے ان کو جواب دیا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے آج 23 سال کے بعد، 23 سال سے میں اس بیماری میں ہوں اور یہ میری کیفیت ہے، آج 23 سال کے بعد مجھے صحیح طور پہ معلوم ہوا کہ مجھے کیا کرنا ہے. تو نہ پوچھیں گے تو کیسے معلوم پڑے گا؟ تو ہماری غیرت ایک حد میں ہونی چاہیے. غیرت بہت اچھی چیز ہے، لیکن غیرت کے بھی حدود ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہمارے جذبات کو، ہمارے غیرت کو شیطان غلط راستے پہ لے جائے. تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ہماری جو بہنیں بھی آتی ہیں یہاں پہ، جو مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، جو اپنے سوالات لے آتی ہیں، وہ علم حاصل کرنے کے لیے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے آتی ہیں. باقی نیتوں کا علم اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہمارا جو تعلق ہے وہ ان کے ظاہری جو معاملات ہے اسی کے مطابق ہم حکم لگائیں گے، ان کی نیتوں میں نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ نیتوں کو اصل میں ہمارے یہاں ماحول بھی تو نہیں ہے نا شیخ. اب ہم اگر وہیں علاقے میں، رئیس بھائی ہی کے علاقے میں کہوں کہ بھائی کتنی علاقے میں آپ کی عورتیں ایسی ہیں جو مسجد میں جا کر کے امام سے مسائل پوچھتی ہیں اپنے، یا ہم نے کون سا ایسا ان کو راستہ دے رکھا ہے کہ جس سے وہ اپنے مسائل کو حل کر سکے. شوہر ہے اس کا کہ بھائی وہ جا کر کے پوچھ کے آئے اور بتائے بیوی کو اپنے مسائل. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. ہم نے ان کو راستہ نہیں دیا، ہم نے ان کو سہولیات مہیا نہیں کی، تو وہ کہاں جائیں گے مسائل پوچھنے. اور ہم نے جو یہ اسٹریم سٹارٹ کی ہے نا، یہ مسائل خواتین کے کی، اور یا اس کے علاوہ یہ جو اسٹریمز، یہ ہم نے اسی چیز کو سامنے رکھ کر کے کی ہے. اب ہوتا کیا ہے شیخ، عام طور پر خواتین کو بتایا نہیں جاتا ہے، معلوم نہیں پڑتا ہے مسائل. اب وہ کیا کرتی ہیں، یوٹیوب پر سرچ کیا انہوں نے اپنا مسئلہ جاننے کے لیے، کیونکہ اب جب نہیں مل رہا ہے کچھ تو کریں. اب وہ یوٹیوب پر انہوں نے سرچ کیا، اب وہ پتہ نہیں کون سا فلاں اس کا، وہ ڈاکٹر کا، وہ انجینئر کا، وہ فلاں کا فتویٰ مل گیا، اب وہ اس کے مطابق عمل کر رہی ہے. حالانکہ وہ سالوں سال سے غلط عمل کر رہی ہیں، کیونکہ صحیح چیز ان تک پہنچی نہیں، ان کو بتانے والا کوئی نہیں تھا. تو یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر کے اور یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے علماء سے مشورے کرنے کے بعد کوئی بھی کام کیا جاتا ہے. جی جی رکھنا چاہیے، اس نظر رکھنا چاہیے. اس لیے کہ جو پہلے آتے ہیں کچھ لوگ بھی آ کر جو ہے نا، اس سے پہلے ایک شخص بولے میں گلف میں رہتا ہوں. اب جیسے میں گھر میں میرے بچے ہیں، کالج وغیرہ پڑھتے ہیں، تو میں ان کو بولتا ہوں بیٹا اسٹریم چالو ہو گئی، لگا کر دیکھو، کہ تمہارے کو مطلب جانکاری ہوتی ہے. جیسے ایک ایک چیز کا وضاحت کے ساتھ میں جواب ملتا ہے، تو اس سے تھوڑا. اب جیسے بچیاں یا بچے ہمارے یہاں بمبئی میں ادھر دبئی میں بیٹھا ہوں یہاں پر تو میں تھوڑا اپنے گھر پہ نظر رکھتا ہوں، بچوں کو بولتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے یا اسٹریم دیکھنے کے لیے، تو ان کے تھوڑا علم میں اضافہ ہوتا ہے. اب بچے مسجد نہیں جا پا رہے، کچھ نہیں پوچھ پا رہے. اب ایسے بھی سوال کرتے ہیں بندے آ کے. وہ بندہ بولتا ہے کہ میں باہر رہتا ہوں، میں بیوی کے ساتھ بھی. اب پرسنل میں آ کے آپ لوگوں سے ایسا کچھ سوالات کنسلٹ نہیں کر سکتا ہے بندہ؟ ایسا ہوتا ہے نا رئیس بھائی، کچھ سوالات اگر ایسے ہوتے ہیں نا، تو باقاعدہ میں آپ کو کئی جگہوں پر بتا سکتا ہوں کہ شیوخ رہنمائی کرتے ہیں. شیخ یہ بولتے ہیں باقاعدہ کہ آپ یہ سوال اسٹریم میں آ کر کے نہیں پوچھیں، آپ پرسنل پہ کانٹیکٹ کریں. باقاعدہ یہ بات ایسا ہوتا ہے نا رئیس بھائی، آپ سمجھیں کہ ہم نے یہ اوپن اسٹیج رکھا ہے نا، تو ہر کوئی آپ جیسا نہیں ہوتا، یا ہر کوئی میرے جیسا نہیں ہوتا ہے، یا آپ جو ہے ہر ایک کے جیسے نہیں ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں. تو کسی کو رہنمائی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی خود سمجھ جاتا ہے اس چیز کو. اب ایک شاہ رخ شیخ نام کے آتے ہیں، وہ ایسے غلط بات ہے. آپ کی طرف ایسے چلیے بالکل، بہت شکریہ رئیس بھائی ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے. معذرت، اس چیز کی میں اجازت نہیں دے سکتا کہ جو لوگ آ کر کے سوال کرتے ہیں آپ ان کا نام لے کر کے ان کے تعلق سے کوئی بات کہیں. بہت شکریہ شیخ ہمیں وقت دینے کے لیے. غلط طریقہ ہے کہ آپ کچھ نصیحت کر دیجیے اس پر. نام لے کر کسی کو ٹارگیٹ کریں، یہ غلط طریقہ ہے. ان کی نیت پہ بھی شک نہیں کرنا چاہیے، حسن نیت رکھنا چاہیے. اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو عمومی طریقے سے اس کی اصلاح کرنی چاہیے. کوئی شخص اگر غلط ہے تو یہ کہیں کہ ہاں کچھ افراد ایسے آتے ہیں اس طریقے سے سوال کرتے ہیں، تو یہ طریقہ مناسب ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوی طریقہ ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے.
جی بہت شکریہ شیخ ہمیں وقت دینے کے لیے. معذرت تھوڑا سا وقت ہم لوگوں نے زیادہ لے لیا. جزاک اللہ خیر. جی جی بہت شکریہ. بارک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ لوگوں کو بتا دوں، دیکھیے ہمارے لیے سارے گیسٹ ہمارے محترم ہیں، جو بھی ہمارے ساتھ جڑتے ہیں، ہمارے بھائی ہماری بہنیں، یہ سب کے سب ہمارے لیے جو ہے محترم ہیں. آپ کے سوالات کی بالکل ہم قدر کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو ان سوالات کی ضرورت ہے، اسی لیے آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں. لہذا میں کسی سے بھی، میں تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے اپنی ضرورت کے مطابق سوال کرتا ہے. لہذا آپ کسی کو بھی، کوئی کسی کو نہیں بول سکتا کہ ان کا فلاں کا سوال ایسا تھا، فلاں کا سوال ویسا تھا. تو لہذا یہی ہمارا طریقہ ہے اور یہی طریقہ ہمارا ہونا چاہیے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ پھر اگلی اسٹریم میں آپ لوگوں سے، کل کی اسٹریم میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.